Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. So today we are discussing of death by Sir Francis Bacon. So आज हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, पैराफ्रेज पढ़ेंगे. चूँकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें लैटिन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा उनमें उन लैटिन वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स क्या हैं. तो चलें देखते हैं. ऑफ डेथ बाय सर फ्रांसिस बेकन. Men fear death as children fear to go in the dark. As that natural fear in children is increased with tales, so is the other. कि इंसान मौत से डरता है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, और जिस तरह एक नेचुरल फेयर बच्चों में डेवलप होता है ये टेल्स कहानियाँ सुन के, इसी तरह इंसान के अंदर भी मौत का खौफ कहानियाँ सुन के डेवलप होता है. यानी बच्चों को अगर आप बचपन से ही जिन भूत जिन बाबा इस तरह की बातें नहीं करेंगे, उन्हें डराएंगे नहीं, तो कभी उनके दिल में डर नहीं बैठेगा. क्योंकि हम उनसे बातें करते हैं और एज अ पेरेंट ये हमारी बड़ी गलती होती है कि हम उन्हें डराने के चक्कर में उनके दिल में खौफ बिठा देते हैं जो कि अदरवाइज उनके दिल में शायद ना आता, या ऐसी मूवीज़ या ऐसे कार्टून्स दिखा के. तो बच्चे उस वजह से डरते हैं अंधेरे में जाने से, क्योंकि वो कहानियाँ सुन के उनके दिल में खौफ बैठा होता है. तो इंसान भी डेथ से इसलिए ज़्यादा डरता है क्योंकि उसने इससे मुतालिक कहानियाँ बहुत सुनी होती हैं, बहुत ज़्यादा किस्से सुने होते हैं कि जी फलां मरा तो ऐसे फड़क रहा था, फड़फड़ा रहा था, रूह निकलते हुए उसको बड़ी उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी. तो इंसान के दिल में नेचुरली एक डर डेवलप हो जाता है. Certainly the contemplation of death as the wages of sin and passage to another world is holy and religious. इसमें कोई शक नहीं कि मौत के बारे में सोचना और जो वेजेस हैं हमारे सिंस के, उनको एक्सपेक्ट करना, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र होना, ये एक बिल्कुल होली है, रिलीजियस है. रिलीजन इसको बताता है, प्रीच करता है. बट द फेयर ऑफ इट एज अ ट्रिब्यूट ड्यू अनटू नेचर इज़ वीक. लेकिन इससे डरना यानी मौत को एज अ नेचुरल फिनोमेना समझ के एक्सेप्ट करना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन उससे डरना और इसको ज़्यादा इस पे सोचना उसके डर की वजह से ये कमज़ोरी है. Yet in religious meditation there is sometimes mixture of vanity and of superstitions. तो कई रिलीजियस जो मेडिटेशन थॉट्स हैं उनमें कई दफ़ा जो है एग्जेजरेशन और सुपरस्टिशंस के एलिमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं. You shall read in some of Friar's book of mortification that a man should think with himself what the pain is if he have but his fingers impressed or tortured, and thereby imagine what the pain of death are when the whole body is corrupted and dissolved. And when many times death passes. So इसमें पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं कि अब किसी फ्रायर की बुक पढ़ेंगे मोर्टिफिकेशन पे, यानी सेल्फ डिनायल के ऊपर, नफ्स को मारने के ऊपर, कि इंसान जब मौत के बारे में सोचे तो इस तरह सोचे कि जो अपनी उंगली के एक एंड को ज़ोर से प्रेस करे या टॉर्चर करे, पिन चुभा ले, उसको दर्द होगी, और फिर वो इमेजिन करे कि जब पूरी बॉडी मौत के वक्त करप्ट हो रही होगी, डिज़ोल्व हो रही होगी, टूट रही होगी, तो उसमें भी ऐसा दर्द जिस तरह सिर्फ उसको भी एक उंगली में महसूस हो रहा है वो पूरे जिस्म में होगा. तो ये कह रहे बेकन कि ये इस तरह की बातें करके लोगों को डरा देना, क्योंकि हर एक बंदे ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, तो अब इस तरह की सुपरस्टिशियस बातें फैला देना वो इंसान को ज़्यादा डरा देता है. When many times death passeth with less pain than the torture of a limb, for the most vital parts are not quickest of the senses. क्योंकि कई दफ़ा डेथ ऐसे भी आती है कि एक छोटे से लिम्ब के टॉर्चर से भी आपको उसका भी एहसास नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स इंसान के इतने ज़्यादा सेंसेस को फील नहीं करते और इंसान फ़ौरन इस दुनिया से चला जाता है. व्हाट ही मीन्स टू से इज़ कि उसने उन लोगों को भी देखा जो कि बिल्कुल इस तरह मरे जिनके मरते हुए पता भी नहीं चला. जैसा जॉन डन कहता है कि हम उन लोगों की तरह हमें जाना चाहिए इस दुनिया से जो कि मर जाएं और उनके सिरहाने खड़े हुए लोगों को ऐसा लगे कि ये अभी तक सो रहे हैं, या उनको महसूस ही ना हो कि इनकी जान निकल गई है. And by him that spake only as a philosopher and a natural man, it was said, Pompa mortis magis strat, quam mors ipsa. So ये जो लैटिन में लिखे इसका मतलब है, The spectacle of death is more frightening than death itself. कि जो मौत है वो इतनी फ्राइटनिंग नहीं है जितना उसका नज़ारा फ्राइटनिंग बना देते हैं हम. और वो क्या है?
groans and convulsions and discolored face, and friends weeping in blacks and obsequious and the like, show terrible death, or yeah, death terrible. کہ جب ہم اس میں آہو بکا، رونا، چیخیں، چلانا، لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے، دوست یا رشتہ دار روتے ہوئے، ماتمی لباس انہوں نے پہنا ہوا، فائنل رائٹس چل رہے ہیں، تو یہ چیزیں مل کے ڈیتھ کو زیادہ ٹیریبل بنا دیتی ہیں. ڈیتھ اتنی اٹ سیلف ٹیریبل نہیں ہوتی. It is worthy the observing that there is no passion in the mind of man so weak, but it mates and masters the fear of death. کہ انسان کے اندر بہت سارے ایموشنز ہوتے ہیں، بہت سارے پیشنز ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی پیشن اتنا ویک نہیں ہے کہ وہ موت کے سامنے سبڈیو کر جائے. کئی دفعہ ان میں سے کوئی ایک پیشن اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان جو ہے اس کے سامنے موت کا خوف نہیں رہتا. Death is no such terrible enemy when a man had so many attendants about him that can win the combat of him. اور موت اتنی ٹیریبل اینیمی نہیں لگتی جب انسان کے پاس اتنے زیادہ اٹینڈنٹس ہوں جو کہ اس کی وار کو ون کر سکیں موت سے. یعنی ریونج ہو سکتا ہے، آنر ہو سکتا ہے، لو ہو سکتا ہے، پٹی ہو سکتا ہے، فیئر ہو سکتا ہے. وہ کس طرح وہ بتا رہا ہے آگے کہ ریونج ٹرائمس اوور ڈیتھ، کہ جب آپ نے بدلہ لینا ہے کسی سے تو پھر موت کا خوف آپ کو نہیں رہتا. تو ریونج آپ کا ایک ایموشن ہے، آپ کا ایک اٹینڈنٹ ہے، آپ نے اس کو یوز کیا تو موت سے آپ کا ڈر ختم ہو گیا. تو جو لوگ بدلہ لینے کے لیے نکلتے ہیں وہ پھر سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں. لو سلائز اٹ، جو محبت ہے وہ موت کے خوف کو کم کر دیتا ہے. جب آپ محبت میں جان دیتے ہیں، محبت وطن کی ہو سکتی ہے، ریلیجن کی ہو سکتی ہے، تو اس میں جب آپ جان دیتے ہیں تو آپ کے موت کے خوف ختم ہو جاتے ہیں. جو ہمارے بہادر جوان تھے انہوں نے اپنے سینوں پہ بمب باندھ کے وہ جب لیٹ گئے ٹینکس کے آگے تو انہیں بھی موت کا پتہ تھا، لیکن وہ جو محبت تھی وہ زیادہ ان کے اوپر آکیوپائڈ تھی. آنر اسپائرتھ ٹو اٹ، جو عزت ہوتی ہے وہ اس کی خواہش کرتی ہے. لوگ شہادت کی دعا کرتے ہیں کہ موت آئے یا ہم جنگوں میں لڑتے ہوئے شہید ہوں. حضرت خالد بن ولید کی بڑی خواہش تھی کہ وہ شہید ہوں، لیکن سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے تو ٹوٹ نہ سکے. یہ لوگوں کی بہت بڑے بڑے لوگ جو گزرے جو کہ جہاد میں حصہ لیتے تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مروں، میں شہید ہوں. ایک آئی گیس جنگ بدر کا واقعہ جس میں ایک بوڑھی خاتون جس کے 5-6 بچے، وہ ان کی باری باری اطلاع آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گیا. تو فائنلی وہ پھر شکر ادا کرتی ہے کہ میرے جو بچے تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی. تو یہ جذبہ ہوتا ہے اور یہ شہادت ہوتی ہے کہ انسان آنر کرتا ہے اس چیز کو، اسپائر کرتا ہے کہ اسے یہ چیز ملے. تو پھر موت کا خوف نہیں رہتا. گریف فلائٹ ٹو اٹ، غم تو اڑ کے جاتا ہے موت کے پاس. بہت سارے لوگ جو غمگین ہوتے ہیں اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، سیوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. ہم انسان کے اندر جو یہ غم ہے یہ ایک نیچرل جذبہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں، اچانک کوئی کیسٹ لگائی، کوئی سانگ لگایا دکھی، اور کسی پرانے دکھ کو لے کے بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا. تو انسان جب زیادہ دکھی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو، بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ انسان اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. فیئر پری آکوپیتھیٹ، سو فیئر جو ہے اس کے اندر تو ویسی موت شامل ہوتی ہے، انسان آدھا مرا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. گیدڑ 100 سال بھی رہے گا تو ڈر کے رہے گا، شیر ایک دن رہے گا تو وہ زندہ رہے گا بہادری کے ساتھ. So nay we read after Otho the emperor, so Otho جو تھا emperor when he had slain himself, so اس میں بہت سارے لوگوں نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو مار دیا. سو یہ پٹی کی وجہ سے، کیونکہ پٹی ٹینڈریسٹ آف افیکشن ہوتا ہے. It provoked many to die out of mere compassion to their sovereign and as the truest sort of followers. کہ جب اوتھو کی ڈیتھ ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو صرف اس لیے مار دیا کہ ان کا جو ایمپرر ہے وہ مر گیا اس پٹی کی وجہ سے. سو یہ بیسیکلی کون سے ایموشنز ہوتے ہیں؟ یہ وہ ایموشنز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی سوچ پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور ان کا حاوی ہونا بڑا نیچرل ہوتا ہے. تو جس طرح یہ مارکس اوتھو جو کہ 7th رومن ایمپرر تھا، اور اس نے لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے. اور بہت سارے ایسے پبلک فگرز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کے مرنے پہ بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. سو یہ پٹی ہوتی ہے. تو یہ سارے وہ ایموشنز ہیں جب انسان پہ حاوی ہوتے ہیں تو انسان کے لیے موت کا خوف نہیں رہتا. نہیں، سینیکا ایڈس نائسنس اینڈ سیشیٹی.
So Seneca कौन था? So Lucius Annius Seneca. So he was like mononymously, यानी उसका जो एक सिंगल नेम जो मशहूर है, that is Seneca, and he was a Stoic philosopher of ancient Rome. He was also a statesman, dramatist, and he was a satirist as well. और ये जो post Augustan age of Latin literature, इसमें ये इसका बड़ा काम था. So उसने क्या कहा कि think how long thou hast done the same thing. Not only a valiant man or a miserable man, but also a fastidious man is able to wish for death. यानी monotonous, कि लाइफ के अंदर जब मोनोटनस हो जाती है कि जब आप एक ही काम को बार बार करते रहते हो, बेशक आप बहादुर इंसान हो, बेशक आप एक मिजरेबल इंसान हो, बेशक आप बड़े एक्टिव इंसान हो, लेकिन वो जो मोनोटनस है वो आपको मार देती है. A man would die though he was neither valiant nor miserable, only upon a weariness to do the same thing so oft over and over. کہ کئی بندے اس طرح مر جاتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ بہادر تھے یا miserable تھے یا کچھ ان کے ساتھ برا ہوا یا لائف بہت اچھی تھی, صرف اس وجہ سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ سیم چیز کو بار بار کر کر کے تھک جاتے ہیں. So the same concept was there in Lost Generation, جو جنگ کر کے آئے جنگ عظیم کے بعد, جس کو ہیمنگ وے بھی لکھتے ہیں اپنے ناولز کے اندر. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لائف کے اندر ساری پلیئرز کو جنگ کے اندر انجوائے کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ واپسی ممکن نہیں ہے. انہوں نے بے تحاشا لو میکنگ کی, بے تحاشا ڈرنک کیا, ڈرگس کیا. جب وہ دنیا میں واپس آئے تو مونوٹنس تھی, ان کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. اور وہ جو ویرینس تھی, جب لائف میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, سو اس وجہ سے بے شمار لوگوں نے اپنی جان دے دی. It is no less worthy to observe how little alteration in good spirits the approaches of death make. اور یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ کئی لوگ جب مرتے ہیں تو مرتے وقت ان کے اندر بہت تھوڑی سی چینج آتی ہے. یعنی یہ ہے انسان مر رہا ہے تو انسان رونا شروع کر دے, چیخنا شروع کر دے, لیکن وہ کہہ رہے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں تو بالکل اسی طرح لگتے ہیں جس طرح وہ زندگی میں تھے. For they appear to be the same man to the last instant. وہ اپنے آخری سانس تک اسی طرح رہتے ہیں جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے. Augustus Caesar, he died in a compliment. So Augustus جو رومن emperor تھا, اس نے اپنی وائف کو کمپلیمنٹ کیا کہ mindful of our union, Livia, live and be happy. سو اس نے اپنی وائف کو یاد کیا, وائف سے محبت کا اظہار کیا کیونکہ وہ اسے بہت پیار کرتا تھا. لیویا ڈروسیلا جو کہ رومن ایمپریس تھی 27 BC سے 14 AD تک, اور یہ ایمپرر سیزر آگسٹس کی وائف تھی, اور اس کو جولیا آگسٹا کے نام سے جانا جاتا تھا. سو وہ مرتے وقت, زندہ رہتے ہوئے بھی اپنی وائف سے محبت کا اظہار کرتا تھا, اور مرتے وقت بھی اس نے یہ کیا. Tiberius in dissimulation. So Tiberius Julius Caesar Augustus was the second Roman Empire emperor, and he was into deceiving. So dissimulation میں اس نے لائف گزاری, تو مرتے وقت بھی اس کا یہ تھا. اور اس کے بارے میں جو Tacitus ہے, so Tacitus was basically historian, جو کہ ایک رومن ہسٹورین تھا, تو وہ اس میں پولیٹیشین بھی تھا, ہسٹورین بھی تھا. سو یہ جو ٹیکٹس تھا, پیوبلیس ٹیکٹس, اس نے اس کے بارے میں کہا کہ his powers of body were gone but the powers of dissimulation still remained. کہ مرتے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے, تو اس کے جسم کی طاقت ختم ہو گئی, لیکن اس کے وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا اس کے اندر ڈسیونگ کا, ڈسیپشن کا, وہ برقرار رہا. Vespasian in a jest. So Vespasian in a jest, sitting upon the stool, وہ stool پہ بیٹھا بیٹھا مرا, جوکس کرتے ہوئے, اور اس نے کیا کہا, I think I am becoming a god. So Vespasian رومن emperor تھا جس نے 69 AD سے 79 AD تک رول کیا. He was the fourth and last emperor who reigned in the year of the four emperors, and he founded the Flavian dynasty over there. پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا, I think I am becoming a god, کیونکہ وہ مذاق کرتا رہتا تھا تو اس نے مرتے وقت بھی مذاق کیا. یہ نیچرل ہے کہ آپ جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ آپ کی ڈیتھ پہ بھی آپ کے سامنے نظر آتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, فار ایگزامپل آئی کین نریٹ این انسیڈنٹ آف اے کنڈکٹر آف اے بس, جو کہ سارا دن آرے بازار کرتا رہتا تھا. وین ہی ڈائڈ آف این ایکسیڈنٹ, تو اس کی جان نکل رہی تھی اور اس کے منہ سے آرے بازار نکل رہا تھا. سو دس از واٹ یو کیپ ریپیٹنگ ان یور لائف کمز وین یو آر ڈائنگ.
سو اس لیے کہتے ہیں کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو وہ آپ کی زبان پہ درود اور کلمہ موجود ہو. So Galba with a sentence. Strike if it be for the good of Romans or giving himself up for his country at the hand of Otho. So اس نے کیا کیا یعنی جو غالبا تھا he was also a Roman emperor, 6th Roman emperor تھا 68 AD سے 69 AD تک, اور اس کو اس کی لائک اسٹیپ مدر نے یعنی اڈاپٹ کیا تھا, اور he was known as لیویس اوکھلا غالبا. سو یہ جو ہے یہ ایک لمبا عرصہ اس نے بھی یعنی اس کا عرصہ چھوٹا تھا, لیکن یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ ہی واز فیورنگ رومنز, ہی وانٹیڈ دا بیٹرمنٹ آف روم, سو وہ مرتے وقت بھی یہ کہہ رہا تھا. ہولڈنگ فورتھ ہز نیک, یعنی جس طرح ایمپرس گردن کو اکڑا کے آگے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, سو دا سیم ہی واز ڈوئنگ. سپٹیمیس سرویس ان ڈسپیچ. So since he also was a Roman emperor, so یہ 193 AD سے 211 AD تک تھا emperor, so وہ بھی رومنس کی ایڈوانسمنٹ کو چاہتا تھا کہ یہ جائیں آگے بڑھیں. So he was saying, be at hand if there is anything for me, anything more for me to do and the like. So اس طرح بہت ساری ایگزامپلز ہیں لوگوں کی جنہوں نے اس طرح مرتے وقت وہی کچھ کیا جو کہ وہ لائف میں کرتے آئے. Certainly the Stoics bestowed too much cost upon death. Stoics وہ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ یعنی ایگزیجریٹڈ حد تک موت کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں اپنا کفن سلوا کے لٹکا لیتے ہیں, فیملی کا طرح نکلا رہتا ہے, وہ اس کفن کو دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ جو اسٹوئکس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہ ڈیتھ کے بارے میں بہت سوچتے ہیں. اینڈ بائی their great preparations made it appear more fearful. اور ان کی جو پریپریشنز ہوتی ہیں ڈیتھ کی وہ بہت زیادہ فیئرفل ہوتی ہیں باقی لوگوں کے لیے, کہ وہ قبر دکھا دیں گے, جی یہ میری قبر ہے, میں کھدوا کے بیٹھا ہوا ہوں, یہ میرا کافن ہے, اس میں مجھے ڈالا جائے گا, یہ میرا پریس کر کے میں نے اپنا کفن جو ہے وہ لٹکایا ہوا ہے. تو وہ روز اس چیز کا ایک طرح سے تذکرہ کرنا, لوگوں کو دکھانا. سو یہ کیا ہوتا ہے, اس میں لوگوں کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ جو فیئر ہوتا ہے ڈیتھ کا وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اسٹوئکس جو ہیں وہ بھی موت کو بڑا بنا دیتے ہیں, اور ان میں سے ایک اسٹوئک نے کہا لائک بیٹر سیٹ ہی, wise people used to say who accounts the close of life as one of the benefits of nature, کہ جو موت ہے وہ ایک نیچر کا بینیفٹ ہے انسان کے لیے جو کہ اس کی لائف کو ختم کرتا ہے. It is as natural to die as to be born, and to a little infant perhaps the one is as painful as the other. اب اس کو ہم perhaps اس لیے یوز کیا کیونکہ اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جس طرح نیچرل ہے پیدا ہونا اسی طرح مرنا بھی نیچرل ہے, اور ایک انفنٹ شاید پیدائش کے وقت بھی اتنی تکلیف سے گزرتا ہے جتنا ایک انسان موت کے وقت تکلیف سے گزرتا ہے. He that dies in an earnest pursuit is like the one who is wounded in hot blood, who for the time scarce feel the hurt, and therefore a mind fixed and bent upon somewhat what is good, doth avert the dolours of death. کئی لوگ جو نیک کام کرتے ہوئے مرتے ہیں, نئے نیک پرزیوس میں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے, ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ وونڈڈ پڑا ہو اپنے ہاٹ بلڈ میں, لیکن اسے موت کی یا کوئی تکلیف فیل نہ ہو رہی ہو اس چیز کی, اس کا مائنڈ فکس ہو اپنے ایم کے اوپر اور جو چیز اچھائی جس کے لیے وہ جان دے رہا ہے. سو اس لیے جو موت کی ڈالرز ہیں اس سے جو اس کا خوف ہے, جو اس کے تکالیف ہیں, اس سے اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. بٹ above all, believe it, the sweetest canticle is, یعنی when a man hath obtained worthy ends and expectations, death has this also. کہ بڑا خوبصورت سا سینگ گانا ہے کہ جب ایک انسان اپنے worthy end کو پہنچ لیتا ہے, اپنے ایکسپیکٹیشنز کو پہنچ جاتا ہے, سو ڈیتھ بھی اپنی ایکسپیکٹیشن کو پہنچ جاتی ہے, یعنی اس بندے کو ساتھ لے جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے اس میں, کس طرح, that it opens the gate to good fortune and extinguishes envy. The same hated man will be loved after he is dead. How quickly we forget. کہ جو بندہ دنیا میں جیتا تھا تو لوگ اسے حسد کرتے تھے, اب مرنے کے بعد وہ حسد ختم ہو گیا. یعنی death opens gate to the good fame, کہ زندہ بندے کو کوئی نہیں پوچھتا, مرتے وقت سارے تعریف کرتے ہیں, یار بڑا نیک بندہ تھا, افسوس ہوا اس کے ساتھ اتنا اچھا وقت, اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا. اینڈ اٹ ایکسٹنگوشز envy. اور ہم مرتے ہوئے بندے سے یا مرے ہوئے بندے سے حسد نہیں کرتے کہ یار وہ بڑا
دولت مند بندہ تھا مر گیا, اس کے پاس اتنی دولت تھی, ہائے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. ہم ہمیشہ زندہ بندے سے جیلس ہوتے ہیں, مرے ہوئے بندے سے جیلس نہیں ہوتے. کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا یار کتنا دیکھو لکی ہے, مجھ سے پہلے مر گیا حالانکہ میں نے مرنا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مرتے وقت موت ایک تحفہ دیتی ہے انسان کو, کہ وہ لوگ جو اس کے خلاف ہوتے ہیں اس کے خلاف ہونا چھوڑ دیتے ہیں, اس کی بیک بائٹنگ چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ تھا آف ڈیتھ بائی سر فرانسس بیکن. اگین ڈسپرس میڈیٹیشن تھا اس کے اندر. He gave several ideas about the same topic. He showed his materialistic approach in this, though he showed religious approach as well. لیکن یہاں پہ ہم اس کا ایک دیکھتے ہیں کہ the way he portrays death in a very different stance, کہ موت کو ہمیشہ بڑا ٹیریبل دکھایا جاتا ہے اس کو, لیکن اس نے he has shown the death to be a beautiful brute. اس نے ایک بڑے بیوٹیفل بروٹ کی طرح اس کو دکھایا کہ جو ایک نیچرل ہے اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کائنڈلی اور سب سے شیئر کیجیے گا.